अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आगाज़ करते हैं किस्त नंबर 12 का। एक दिल जो दर्द का मारा है, अस कलम एना खान। दीदा, मैं अंदर आ जाऊं? कमरे के दरवाजे पर दस्तक देते हुए आयान ने हल्का सा दरवाज़ा खोला। अंदर देखा तो मन्नत बेड पर रखे सुर्ख जोड़े को हाथ में थामे खड़ी जोड़ा देख रही थी। अयान की आवाज़ पर मन्नत ने मुड़कर अयान की जानिब देखा और सुर्ख दुपट्टे वापस बेड पर रखते हुए मुस्कुराकर अयान को कमरे में आने की इजाज़त दी। इजाज़त मिल जाने पर अयान कमरे में दाखिल हुआ। पहले मुस्कुराकर मन्नत को देखा, फिर बेड पर रखे उस सुर्ख जोड़े को देख एक गहरा सांस अंदर खींचा और वहीं बेड के किनारे पर बैठ गया। हाथ के इशारे से मन्नत को भी बैठ जाने का कहा, जिस पर मन्नत फौरन उसके पास बैठ गई। कुछ देर तक अयान खामोश बैठा रहा। वो वक्फे वक्फे से इधर उधर कमरे को देखता, फिर मन्नत को देखता और मुस्कुराकर खामोश हो जाता। कुछ लम्हे यूं ही खामोशी में गुजरे तो अयान ने अपने अंदर तमाम तर हिम्मत को यकजा कर बात का आगाज़ किया। ये जोड़ा किस लिए? बीजान ने भिजवाया है। आगा जान ने मेरे निकाह के लिए ये जोड़ा पसंद किया है। मन्नत ने सुर्ख दुपट्टा अयान की जानिब बढ़ाते हुए मजीद पूछा, कैसा है? ये जोड़ा मुझ पर अच्छा लगेगा ना? अयान ने तिरछी नज़रों से मन्नत की जानिब देखा। आंखों में गुस्सा और नाउम्मीदी साफ जाहिर थी। तो आगा जान ने आपको इतना हक भी नहीं दिया कि आप अपने निकाह का जोड़ा खुद अपनी मर्जी से पसंद करें? हैरत है। अयान, कैसी बात कर रहे हो? वो हमारे बड़े हैं। मन्नत ने अयान की बात पर उसे टोकना चाहा, लेकिन अयान कहाँ बाज आने वाला था। बड़े ऐसे होते हैं? ये इनका बड़प्पन नहीं, बल्कि इनकी खुदगर्जी है। ये लोग अपने बड़े होने का और हमारी दी हुई इज्जत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। अयान, मन्नत ने अयान को गुस्से से आंखें दिखाईं। ऐसा मत बोलो। क्यों ना बोलूं? अपनी बहन के लिए मैं नहीं बोलूँगा तो और कौन बोलेगा? आप तो कभी अपने लिए नहीं बोलेंगी। अयान के लहजे में छुपी छुपी खफगी थी, जो उसके लफ्ज़ों में साफ जाहिर थी। अयान की बात पर मन्नत ने उंगलियां मरोड़ते हुए नज़रें झुका लीं। आखिर अयान कह तो ठीक ही रहा था, लेकिन फिर भी मन्नत उसे और उसकी बातों को ठीक नहीं कह सकती थी, क्योंकि अगर वो उसकी बातों में हामी भरती तो वो जानती थी कि फिर अयान सबके सामने डट जाएगा। अयान, तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। मन्नत ने नज़रें झुकाए रखी। अच्छा, तो आप आगा जान के फैसले से खुश हैं? अयान ने मन्नत की आंखों में झांकते हुए सवाल किया, जिस पर मन्नत ने नज़रें फेर उठ खड़ी हुई। हाँ, मैं खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। देखो, मेरा निकाह का जोड़ा कितना अच्छा है। उसने निकाह का दुपट्टा सर पर पहन कर दिखाया। देखो, ये चूड़ियाँ, ये सब कुछ बहुत हसीन है। मुझे सब बहुत पसंद है अयान। और जिससे ये निकाह हो रहा है, क्या वो शख्स पसंद है? नापसंदीदगी की कोई ख़ास वजह भी तो नहीं है अयान। दीदा, मैं आपके चेहरे से देखकर बता सकता हूँ कि आप खुश नहीं हैं। मेरे सामने अपनी इस झूठी खुशी का दिखावा ना करें तो बेहतर होगा। मन्नत ने नम आंखों से अयान की जानिब देखा और खिड़की के पास मौजूद सोफे पर जा बैठी। अयान भी मन्नत के पास उसके घुटनों पर हाथ रख जमीन पर घुटनों के बल उसके सामने आ बैठा। दीदा, आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है और कोई रास्ता भी तो नहीं है अयान। मन्नत ने अपने आंसुओं को छुपाते हुए खिड़की की जानिब मुंह फेर लिया। दीदा, खुद के बारे में सोचें। आफंदी खानदान का हर शख्स खुदगर्ज है, चाहे फिर वो आगा जान हो, बीजान हो, फुप्पो हो या फिर खुद बाबा ही क्यों ना हो। सब के सब हम बच्चों को कोई बेजान चीज़ समझते हैं कि जिसे आप ले जाकर किसी भी कोने में रख दो, उसे कोई फ़र्क ना पड़े। कुछ भी कर लो, वो चीज़ उन्हें उफ़ तक ना करे। दीदा, खुद के बारे में सोचें। आप आज तक इस हवेली में खुश रही हैं?
ایان کا اتنا پوچھنا تھا کہ منت کی آنکھوں سے ایک کے بعد ایک آنسو بہنے لگے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا تو ایان نے بہت مان سے منت کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ جانتا ہوں دیدا، تبھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کی شادی اس شخص سے ہو جو آپ کو خوش رکھ سکے، جو آپ کی حفاظت کر سکے، جو صرف آپ سے محبت کرے۔ منت حیرت سے ایان کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ یہ سب کچھ تو کبھی اس نے خود کے لیے بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ بس خاموشی سے ایان کی باتیں سن رہی تھی، جیسے پہلی بار کوئی اس کی فکر کر رہا تھا، اس کا بھلا، اس کی خوشی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اور دیدا، یہ عزت، تحفظ، محبت المیر لالا آپ کو کبھی نہیں دے سکتے۔ جو شخص آپ کے لیے اپنی مورے کے سامنے نہیں آ سکتا، جس کی موجودگی میں وہ عفیفہ پھپھو آپ کے ساتھ نہ جانے کیا کچھ کر جاتی ہیں، جو آپ کی حفاظت اور آپ کے لیے دو لفظ اپنی مورے کو نہیں بول پاتے، وہ کیا آپ کو خوش رکھیں گے؟ وہ کیا آپ کی حفاظت کریں گے؟ دیدا، میں کچھ غلط نہیں کہہ رہا نا؟ منت نے نفی میں سر ہلایا اور پھر نظریں پھیرتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے۔ لیکن ایان، اب بہت دیر ہو چکی ہے، ہم اب کچھ نہیں کر سکتے سوائے سب کی بات مانتے ہوئے نکاح کرنے کے۔ کر سکتے ہیں دیدا، اور ہم کریں گے۔ منت ایک جھٹکے سے ایان کی طرف مڑی۔ ایان کے چہرے پر ایک الگ ہی چمک تھی۔ دیدا، میں نے سب پلان کر لیا ہے، آپ بس وہ کریں جو میں اور آریان کہہ رہے ہیں۔ کیسا پلان؟ منت نے حیرت سے پوچھا۔ آریان کل لندن جا رہا ہے، اور میں نے اور آریان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ اس کے ساتھ لندن جائیں گی، نکاح سے پہلے، سب سے چھپ کر، خاموشی سے۔ ہم نے سب ارینج کر لیا ہے، آپ بس اپنی ضرورت کی تھوڑی چیزیں پیک کر لیں۔ کل رات آپ کو اور آریان کو نکلنا ہوگا۔ ایان کی بات پر تو منت کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ اپنی ہی بہن کو نکاح سے پہلے بھاگ جانے کا کہہ رہا تھا؟ نہ صرف کہہ رہا تھا، بلکہ ساری ارینجمنٹ بھی وہ کر چکا تھا۔ ایان، تمہارا دماغ خراب ہے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کچھ غلط نہیں کہا۔ دیدا، آپ اتنی حیران کیوں ہو رہی ہیں؟ تم مجھے نکاح سے پہلے بھاگ جانے کا کہہ رہے ہو، تمہیں پتہ بھی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہوگا آقا جان کی عزت کا، بابا کی عزت کا؟ گاؤں والوں کے سامنے ہم شرمندہ ہو جائیں گے، حویلی کا نام بدنام ہو جائے گا۔ سب کیا سوچیں گے کہ حویلی کی ایک لوتی بیٹی اپنے نکاح سے پہلے ہی بھاگ گئی؟ نہیں ایان، آقا جان کا مان ٹوٹ جائے گا، اور بابا تو پہلے ہی مجھ سے محبت نہیں کرتے، اور پھر اگر میں نے یہ کیا تو وہ تو مجھ سے نفرت کرنے لگ جائیں گے۔ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں ایسی کوئی حرکت کروں گی؟ آپ اب بھی سب کے بارے میں سوچ رہی ہیں، جبکہ آپ کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا۔ آپ کی خوشی، آپ کی پسند ناپسند سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور دیدا، ویسے بھی آپ کون سا کوئی غلط کام کر رہی ہیں؟ اپنے خود کے بھائی آریان کے ساتھ ہی تو لندن جا رہی ہیں۔ بعد میں ہم سب کو سمجھا دیں گے کہ آپ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے آپ نے یہ سب کیا۔ مجھے بتائیں، کیا آپ اپنی زندگی میں کچھ نہیں کرنا چاہتی؟ نہیں ایان، بڑوں کا دل دکھا کر، انہیں پورے گاؤں کے سامنے شرمندہ کر میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ میں اتنی خود غرض نہیں ہو سکتی۔ کون بڑے؟ وہ جنہیں آپ کی خوشی کی کوئی فکر ہی نہیں، جنہیں آپ کی پسند ناپسند کی خبر تک نہیں۔ آپ کن بڑوں کی عزتوں کا پاس رکھ رہی ہیں، جنہوں نے آج تک آپ کے دل کا خیال نہیں کیا؟ مجھے بتائیں دیدا، مورے کی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کے سر پر کس نے ہاتھ رکھا؟ آپ کا کس نے خیال رکھا؟ آپ کی کس نے پرورش کی؟ کوئی نہیں تھا۔ آپ کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کسی نے آپ کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا سوائے قدرت آپا کے۔ ایک وہ واحد تھیں جنہوں نے آپ کو اپنی خود کی بیٹیوں سے بڑھ کر محبت دی۔ آپ ایسے لوگوں کے لیے کمپرومائز کر رہی ہیں جنہیں شاید آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ منت ایک لمحے کے لیے نم ہو گئی۔ ایان کی ایک ایک بات سچ تھی۔ ایان کی باتیں منت کے دل کے پرانے زخموں کو ہرا کر رہی تھیں، وہ زخم جو اس نے ہمیشہ اپنے دل کے ایک کونے میں چھپا رکھے تھے۔ جب بچپن میں گھر کے سب بچے عفیفہ بیگم کے ارد گرد بیٹھے ہوتے اور وہ انہیں ایک ایک کر پیار سے کھانا کھلا رہی ہوتی تھیں، تب منت ایک کونے میں کھڑی
خاموشی سے رو رہی ہوتی تھی۔ اس وقت اسے اپنی موری کی کمی کس قدر محسوس ہوتی تھی وہ وہی جانتی تھی، اور آج تک وہ کمی ویسی ہی تھی۔ کاش اگر مورے زندہ ہوتی تو میرے ساتھ یہ سب نہیں ہو رہا ہوتا ایان۔ دیدہ، فی الحال حقیقت یہ ہے کہ ہماری مورے اب اس دنیا میں نہیں ہیں، تو ہمیں اپنی جنگ خود ہی لڑنی ہوگی۔ آپ میری بات سمجھیں، اور جو میں کہہ رہا ہوں آپ وہ کر لیں۔ اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ برائی ہی برائی ہے ایان۔ جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، میں بابا اور آغا جان کی عزت کو اپنے پاؤں تلے روند کر نہیں جا سکتی۔ بہتر ہوگا تم بھی کوئی ایسی کوشش نہیں کرو جس سے آغا جان گاؤں والوں کے سامنے شرمندہ ہوں۔ منت اپنی بات مکمل کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک نظر اس نے ایان کو دیکھا جس کے چہرے پر بے بسی صاف آیا تھی، پھر نظریں پھیرتے ہوئے وہ اپنے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ ابھی کمرے سے باہر قدم رکھ کر اس نے ایک گہرا سانس لیا ہی تھا کہ سامنے کوریڈور سے آتے المیر کو اپنے کمرے کی طرف بڑھتا دیکھ منت نے برق رفتاری سے سیڑھیوں کی جانب قدم بڑھایا اور نیچے اتر گئی۔ منت کا چھوٹا سا کمرہ آفندی حویلی کے تیسرے فلور پر تھا اور سیڑھیاں بالکل کمرے کے سامنے ہی تھیں، جبکہ المیر منت کی اس حرکت پر حیران ہوا، کیونکہ ایک لمحے کو ہی صحیح لیکن ان دونوں کی نظریں ایک دوسرے پر ٹھہری ضرور تھیں۔ اے لڑکی، رات کے اس پہر کہاں چلیں؟ نیچے اترتے ہی اچانک سے آنے والی عفیفہ بیگم کی آواز پر منت کے قدم جہاں تھے وہیں رک گئے۔ عفیفہ بیگم اپنے سر پر اوڑھے دوپٹے کے پلو کو ٹھیک کرتے ہوئے اس کے عین سامنے آ کھڑی ہوئیں۔ آئی برو اٹھاتے ہوئے منت سے سوال کیا، کہاں؟ جس پر منت کا حلق خشک ہوا۔ میں وہ لان جا رہی تھی اور ٹھنڈی ہوا میں بیٹھنے کے لیے۔ دوسروں کا سکون تباہ کر کے محترمہ کو ٹھنڈی ہوا کے مزے لینے ہیں، واہ بھائی واہ۔ منہ بناتے ہوئے عفیفہ بیگم کے قدم منت کے اور نزدیک بڑھے، جس پر منت ڈرتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ پھپھو، اگر آپ منع کریں گی تو میں نہیں جاؤں گی، لڑکھڑاتی آواز میں وہ منمنائی۔ میری بھلا سے تم جہنم میں جاؤ، مجھے کیا لینا دینا؟ عفیفہ بیگم مزید آگے ہوئیں، اور اب وہ باقاعدہ طور پر منت کو پیچھے دھکیل اس پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ بس ایک بات کان کھول کر سن لو، کل صبح تم سب کے سامنے نکاح کرنے سے انکار کرو گی۔ جو بڑی خوشی خوشی آغا جان کا دیا جوڑا لیا ہے نا تم نے، کل شرافت سے واپس کر دینا، اور اگر تم نے اس نکاح سے انکار نہ کیا تو پھر سوچ لینا، تمہارا جو میں حال کروں گی نا، سر پکڑ کر رو گی تم۔ اچانک منت کا پاؤں سیڑھیوں کے آخری سٹیپ پر لگا کہ وہ اپنا وزن برقرار نہ رکھ پائی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ سر کے بل پیچھے کی طرف گرتی کہ پیچھے سے آتے المیر نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے سنبھال لیا۔ آرام سے، گر جاتی ہیں ابھی آپ۔ المیر کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے منت فوراً سنبھلی، اور پہلی بار اس نے غصے سے ایک نظر المیر کو دیکھا، پھر عفیفہ بیگم کو گھورتے ہوئے وہ لان کی طرف چل دی۔ دیکھ رہے ہو تم اس کے تیور، کیسے مجھے آنکھیں دکھا کر گئی ہے؟ یہ ہے اس کی اصلیت، معصوم بن کر سب کی ہمدردی بٹولتی پھرتی ہے، اسی لیے میں خلاف ہوں اس نکاح کے۔ مورے، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ المیر نے بے بسی سے عفیفہ بیگم کو دیکھا۔ کچھ نہیں ہوا ہے مجھے، تم سب کو پتہ چلے گا بہت جلد، جب یہ لڑکی اپنی اصلیت دکھائے گی۔ اپنی ماں پر گئی ہے پوری کی پوری، اور مجھے یقین ہے اسی کی طرح کسی دن یہ ہم سب کو بھی رسوا کروائے گی۔ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے عفیفہ بیگم سیڑھیاں چڑھتی ہوئی چلے گئیں۔ لان میں موجود نوری سب سے نظریں بچائے لان کے پچھلے حصے میں کھڑی فون کان سے لگائے دوسری طرف سے جواب آنے کی منتظر تھی۔ ہاں نوری، کیا اپڈیٹ ہے؟ دوسری طرف سے فون کال ریسیو ہوتے ہی روب دار آواز جب نوری کی سماعتوں سے ٹکرائی تو اس کی جان میں جان آئی۔ وہ کئی مرتبہ پہلے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کر چکی تھی، لیکن جواب موصول نہ ہونے پر وہ پریشان ہو رہی تھی۔ سر پر اوڑھی شال کا پلو نوری نے اپنے منہ پر رکھتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ صاحب، میں کل رات سے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن رابطہ ہو نہیں پا رہا تھا۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ہماری بیٹی ٹھیک ہے؟ نوری، بے فکر رہو، میری نظر تم پر تھی، اور تمہاری بیٹی بالکل ٹھیک ہے، بے فکر رہو۔
شکر اللہ کا۔ نوری نے ایک گہری سانس لی۔ اسے رہ رہ کر بس اپنی بیٹی ہی کی فکر ہو رہی تھی۔ صاحب، یہاں بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ منت بی بی کی شادی المیر صاحب سے ہو رہی ہے۔ جمعے کو عصر کے بعد ان کا نکاح المیر صاحب سے پڑھا دیا جائے گا، سارے گاؤں والوں کے سامنے۔ پتہ ہے مجھے، اور کچھ؟ دوسری طرف سے آنے والی آواز میں ایسا سکون اور اطمینان تھا جیسے اس شخص کو اس بات سے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ وہ شخص جو کچھ دن پہلے تک منت کے پیچھے پاگل تھا، جسے اس کے متعلق ہر چھوٹی بڑی خبر تفصیل سے چاہیے ہوتی تھی، تو وہ کیسے اتنی بڑی بات پر مطمئن تھا؟ نوری ابھی اس بات پر حیران تھی کہ دوسری جانب سے باقاعدہ حکم جاری ہوا۔ نوری؟ جی صاحب۔ ساری سوچوں کو دماغ سے جھٹکتے ہوئے نوری نے فوراً جواب دیا، پتہ کرو یہ نکاح اچانک ہونے کے پیچھے کی کیا خاص وجہ ہے، اور جلد از جلد مجھے اطلاع دو۔ جی ٹھیک ہے صاحب۔ ایک اور بات، یہ نکاح کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے۔ اب تم پل پل کی خبر مجھ تک پہنچاؤ گی، کچھ بھی ہو جائے نکاح نہیں ہونا چاہیے۔ ایک نہیں، نوری کو 2 حکم دیے گئے تھے، جس میں سے دوسرا کام اس کے لیے زیادہ مشکل تھا، لیکن کیونکہ وہ ہر کام پورا کرنے کا وعدہ پہلے ہی کر چکی تھی تو اسے یہ کام بھی کرنا ہی تھا۔ جی ٹھیک ہے صاحب، آپ بے فکر رہیں۔ اب میں کال رکھتی ہوں، جیسے ہی کچھ مجھے پتہ چلتا ہے میں آپ کو اطلاع کر دوں گی۔ نوری، تم اس وقت آفندی حویلی کے لان میں موجود ہو؟ دوسری جانب سے پوچھے جانے والے اس سوال پر نوری چونکی، کیونکہ اس وقت لان میں کوئی موجود نہ تھا سوائے نوری کے۔ تو اس شخص کو کیسے معلوم کہ نوری لان میں کھڑی ہے؟ کیا اس نے کیمرے لگائے ہوئے تھے؟ نوری کے دماغ میں 100 طرح کے سوال اٹھے، جنہیں جھڑکتے ہوئے اس نے حامی میں سر ہلایا۔ جی صاحب، میں لان میں موجود ہوں۔ گڈ، تو منت بی بی کو کسی طرح لان میں بھیجو، اور خیال رکھنا جب تک منت لان میں موجود ہو آفندی حویلی کا کوئی شخص بھی لان میں نہ آ سکے۔ جی صاحب، جیسا آپ کہیں۔ آج نوری اس شخص سے بات کر کے واقعی ڈر چکی تھی۔ وہ کون تھا، کیسا دکھتا تھا، یہ تو وہ خود نہیں جانتی تھی، لیکن وہ کتنا پاورفل تھا اس بات کا اندازہ آج اسے بخوبی ہو گیا تھا۔ آفندی حویلی میں کیا ہو رہا ہے، کب ہو رہا ہے، وہ شخص ہر بات جانتا تھا، نوری کے بتانے سے بھی پہلے۔ یہاں تک منت کب کہاں ہے اور کیا کر رہی ہے، اسے وہ بھی پتہ ہوتا تھا۔ نوری کی اپڈیٹ دینے سے پہلے ہی وہ شخص ہر ایک بات سے آگاہ ہوتا تھا، جیسے آفندی حویلی اور آفندی حویلی کے ہر ایک فرد پر اس نے چیل کی نگاہ داغ رکھی ہو، جیسے ہر ایک باریکی پر وہ نظر جمائے بیٹھا ہو۔ نوری کو اب اس شخص سے خوف سا محسوس ہو رہا تھا، بغیر کچھ سوچے سمجھے، بغیر اس شخص کو دیکھے۔ وہ اپنی بیٹی کو اس شخص کی حفاظت میں چھوڑ آئی تھی، کیونکہ اس وقت نوری نے اس پر اندھا اعتبار جو کر لیا تھا۔ اندھا اعتبار نہیں، بلکہ اس کی شخصیت کا سحر ہی ایسا تھا کہ شک و شبہات کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ نوری نے ایک گہرا سانس اندر کھینچا اور موبائل فون اپنی شال میں چھپاتے ہوئے وہ اندر کی جانب چل دی۔ نوری نے حویلی کے اندر داخل ہوتے ہی منت کے کمرے کا رخ کیا۔ منت کے کمرے میں پہنچتے ہی وہاں منت کو نہ پاتے ہوئے نوری نے حویلی میں خاموشی سے منت کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ اسے آدھے گھنٹے کے اندر اندر منت کو لان میں بھیجنا تھا، لیکن منت اسے پوری حویلی میں کہیں نہیں ملی۔ تھک ہار کر نوری نے ملازمین کوارٹر میں منت کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا، یہ سوچ کر کہ شاید وہ اسے قدرت آپا کے کمرے میں مل جائے، کیونکہ یہ منت کی پرانی عادتوں میں سے ایک تھی کہ جب وہ پریشان ہوتی یا اداس ہوتی تو قدرت آپا کے پاس ان کے کمرے میں چلی جاتی اور گھنٹوں ان سے لپٹ کر بیٹھی رہتی، جیسے قدرت آپا کے پاس اسے وہ سکون حاصل ہو جو اسے اس کے سارے مسائل سے آزاد کر دیتا ہو۔ نوری تیز قدموں سے چلتے ہوئے جب قدرت آپا کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں قدرت آپا عشاء کی نماز پڑھنے میں مصروف تھیں، اور کمرے میں قدرت آپا کے علاوہ کوئی بھی موجود نہ تھا۔ چاروں طرف سکون کا راج تھا۔ نوری نے خاموشی سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور باہر آ گئی۔ اف خدایا، یہ منت بی بی کہاں چلی گئی ہیں اچانک؟ سینس ٹو بی کنٹینیوڈ۔
اب اگلی ایپیسوڈ میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔